बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम में जो अहम मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाएंगे उनका ब्रेकडाउन आपको बता दें कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में तोशाखाना केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले, गिरफ्तारी और मुस्तकबिल की सियासत पर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर बात होगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है सादिया स्टेक के नाम से, जिसमें 4 साल कबल 5 अगस्त 2019 में भारतीय फौज के गैर मुनसिफाना फैसलों और उनके मुहर्रिकात के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज की बड़ी खबर का तस्करा करते हैं। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज जमान पार्क से गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वजीर आजम की गिरफ्तारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की जानिब से तोशाखाना फौजदारी केस में 3 साल कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने के बाद मुमकिन हो सकी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस नाकाबिले समात होने से मुतल्लिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद करते हुए सजा सुनाई। जज दिलावर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुल्जिम के खिलाफ जुर्म साबित होता है। मुल्जिम ने इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा करवाई। मुल्जिम करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए। मुल्जिम ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 174 के तहत सजा सुनाई गई, जिसके बाद अदालत से गैर हाजिरी के बायस आईजी इस्लामाबाद को अमल-दरामद के लिए भिजवाई। अदालती फैसले के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन ने 2018 से 20 के दौरान असासों की झूठी तफसीलात जमा कराई और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए और तोशाखाना तहाइफ से मुतालिक मालूमात में धोखेबाजी से काम लिया गया। फैसले में मजीद कहा गया है कि किसी शक के बगैर चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी साबित हो चुकी है और दरखास्त गुजार मुल्जिम के खिलाफ मुसद्दका शवाहिद पेश करने में कामयाब रहा है। आज सुबह अदालती कार्रवाई के आगाज पर जज हुमायूं दिलावर की अदालत में उस वक्त एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई वकील पेश न होने पर जज ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज से इस्तफसार किया कि क्या आप कुछ कहेंगे, कोई शेर ही सुना दें। तो अमजद परवेज साहब ने जवाब में ये शेर सुनाया, वो मिला तो सदियों के बाद भी पे कोई गिला न था, उसे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। बाद अज़ां अदालती कार्रवाई को 10:30 बजे तक मुलतवी करना पड़ा, जिसके बाद ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए और जज हुमायूं दिलावर ने मुख्तसर फैसला सुनाया। 10 मई 2023 को ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में गलत मालूमात फराहम करने पर इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की। ताहम 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देते हुए दरखास्त गुजार को सुनने और 7 रोज में फैसला करने की हिदायत की। 4 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का तोशाखाना फौजदारी केस से मुतालिक फैसला करदम करार देते हुए जज को हिदायत की कि दरखास्त गुजार को सुनकर दोबारा केस का फैसला किया जाए और फिर 5 अगस्त यानी आज के दिन सेशन कोर्ट ने तोशाखाना केस में को 3 साल की कैद और 1 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार देने का फैसला सुनाने के बाद उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेज दिया था। इलेक्शन कमीशन ने को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की शिक 1 की झेली शिक पी के तहत नाअहल किया, जबकि आइन के मज़कूरा आर्टिकल के तहत इनकी नाअहली की मुद्दत मौजूदा असम्बली के इख्तिताम तक बरकरार रहेगी। मगर अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ 5 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं और इंतखाबात के अमल में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। इलेक्शन सर पर हैं, अब देखना होगा मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी और क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकेगा। आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में इसी पर हम बात करें और मुझे मेरे सुनो न्यूज़ के 2 कॉलीग्स ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर पब्लिक अफेयर्स, और कामरान खान साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कामरान खान साहब, एज एक्सपेक्टेड या आपको भी पता था, हमें भी पता था और सबको पता था, इट वाज टू बी, ये होना था। आज या कल यही हो रहा था और फिर बिल्कुल एज पर एक्सपेक्टेशन हुआ है। बट इससे क्या इम्प्लीकेशंस आप क्या देख रहे हैं, इसकी क्या होंगे? देखिए, एक तो फॉर इम्प्लीकेशन तो यही है, आपने अभी बताया कि 5 साल के लिए डिस्क्वालिफिकेशन है, ठीक है। 63 आर्टिकल 63 इज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट कि जी किसी को भी अगर 2 साल की कन्विक्शन हो जाती है, जेल होती है, तो वो 5 साल के लिए सियासत से बाहर हो जाता है। और ये 5 साल भी उस वक्त काउंट होंगे, यानी ये दौरानिया उस वक्त काउंट होता है जब वो रिलीज़ होता है अपनी सज़ा पूरी करके, ठीक है।
3 سال یعنی جی اگر پورے 3 سال ہوتے ہیں اس کے بعد جب رہا ہوں گے پھر 5 سال والا پیریڈ جو ہے وہ کاؤنٹ شروع ہوگا. جی تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر 3 سال جو ہیں وہ کتنے عرصے میں ختم ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس میں. تو وہ یہ ہے کہ بالکل جی اس میں پہلے مطلب ہے مائنس پی ٹی آئی چیئرمین چل رہا تھا, پھر کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی مائنس کیا جائے, اور جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ہی اصل میں چیئرمین ہیں اور چیئرمین کی وجہ سے پی ٹی آئی ہے, یعنی ایک ون مین جو ہے نا وہ ہے, اس کے علاوہ یہاں پر وہ کوئی نہیں, یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں, پارٹی اگر ہے تو ان کی وجہ سے ہے. تو ایسی صورت میں اب یہ ہے کہ یہ والا اس کا مطلب ہم یہی لیں گے کہ اب پی ٹی آئی بھی شاید ایگزسٹ نہیں کر رہی, یا وہ بھی جیل میں ہے, وہ بھی کنفائن ہو جائے گی اگر اس کو اس سینس میں لیا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں کہ جی دیکھیں آج جب ان کا اریسٹ ہو گیا پی ٹی آئی چیئرمین کا, اس وقت بھی وہ موٹر وے پر موجود ہیں اور اڈیالہ جیل کی جانب ان کو لے جایا جا رہا ہے, تو کہیں سے کوئی جو ہے نا وہ بیک لیش یا کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ جو 9 مئی کی صورتحال بنی تھی جس پہ وہ کہتے تھے کہ اگر دوبارہ گرفتار کیا تو بھی یہی ہوگا, تو آج کچھ نہیں ہوا. جی بالکل, باقاعدہ آج جو پی ٹی آئی کا میڈیا سیل ہے ان کی جانب سے کال دی جا رہی ہے. اچھا جی ٹویٹر پہ بھی ٹرینڈ چلانے کی شو کی مطلب ہے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے کہ جی باہر نکلیں, لیکن کوئی بھی جو ہے نا وہ نہیں نکل رہا. تو اٹس ان آل ٹوگیدر ڈفرینٹ سچویشن اس وقت. دیکھیں یہ ہے کہ وہ جو معاملہ تھا کہ جی ایک ریڈ لائن ہے, وہ ریڈ لائن جو ہے نا وہ اب نہیں رہی ہے. اور باقی مستقبل میں کیا ہوگا دیکھیں, اس میں یہ ضرور کہوں گا, میں کوٹ کروں گا کہ جیسے وہاں پر ہم کراچی کی سیاست میں بات کرتے تھے کہ ایک پارٹی جو تھی نا وہ ڈومینیٹ ہو رہی تھی اور اس کو بڑا وہ ہو رہا تھا, لیکن جب وہاں سے بھی کسی کو مائنس کیا گیا, مائنس کر کے اس کو اسٹرائک آؤٹ کیا, تو ایس میں پوزیشن وہ نہیں رہی. اگر ووٹ بینک آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کے مطابق یا ماس پاپولیرٹی کے مطابق اگر ان کا ووٹ بینک ہے بھی, تو اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن میں نتائج آنے ہوتے ہیں یا ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ماس پاپولیرٹی کے مطابق یا ووٹ بینک کے مطابق آپ کو سیٹس وغیرہ ملیں گی, ایسا نہیں ہوگا. مرتضی سولنگی صاحب یہ بتائیے, جیسے بھی ابھی ہم سیاسی امپلیکیشنز کا ذکر کر رہے ہیں, ایک تو پی ٹی آئی کی آنے والے الیکشنز میں کیا پوزیشن ہوتی ہے, یا پھر آج جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے اس طریقے سے, احتجاج کی کال بھی دی گئی, سب کچھ تھا, بٹ اتنا کیس لمبا چلانے کے بعد کیا واقعی کیس اتنا جاندار تھا کہ خواجہ حارث جیسا اتنا بڑا وکیل جو ہے وہ بھی نہیں ان کو اس سے بچا سکا؟ دیکھیں اگر آپ اس کیس کی تاریخ کو دیکھیں کہ اکتوبر میں الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا, نومبر سے یہ کارروائی شروع ہوئی, اب تک کوئی 40 پیشیاں ہوئیں, ان میں سے صرف 3 پیشیوں میں چیئرمین پی ٹی آئی شریک ہوئے. ان میں سے بھی ایک تو وہ تھی جب وہ خود حراست میں تھے تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, تو اس کے علاوہ صرف 2 پیشیاں. لیکن اس پورے عمل میں آپ دیکھیں کہ وکلا کی اتنی شاندار ٹیم جس کی سربراہی خواجہ حارث جیسے منجے ہوئے وکیل کر رہے تھے, جو کیس کی جو میرٹ ہے اس پر تو کوئی دلائل انہوں نے دیے نہیں. یہ پورا عرصہ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کیس کو لٹکایا جائے, پوری ان کی حکمت عملی یہ تھی. سارے دلائل تھے ٹیکنیکل بنیادوں پہ تھے. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان سے کہا کہ جو قابل سماعت ہونے کے حوالے سے کل جا کر آپ اپنے دلائل دیں, وہ نہیں آئے. بالکل 2 موقع آج دیے انہیں, 4 بار جی صبح 4 بار ان کو مواقع دیے گئے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے وکلا تھے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے خان صاحب کو سزا دلوانی ہے. ابھی ہم کہہ رہے تھے واحد ڈسٹنکشن 2 وزراء اعظم کو نااہل کرنے کی انہی کے پاس ہے, یہ کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. اس میں فرق یہ ہے کہ باقی تو وزراء اعظم تھے, ابھی جو خان صاحب کی نااہلی ہوئی ہے اور سزا ہوئی ہے اس وقت وہ وزیر اعظم نہیں تھے. ان کو وہ پہلے وزیر اعظم تھے جن کو آئینی طور پر اپریل 2022 میں ہٹا دیا گیا تھا, تو ایک سابق وزیر اعظم کو آج نااہل کیا گیا.
ٹھیک ہے. بٹ اس میں سولنگی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ ہونا، جس پہ اوبیسلی تنقید اٹھائی جا رہی ہے کہ جی یہ تو مطالبہ تھا نون لیگ کا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اور وہ ان کو پرووائڈ کی گئی ہے، آج صبح سے آپ یہ سن رہے ہوں گے، پی ٹی آئی کا تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن اوبیسلی کچھ تجزیوں میں یہ بات ضرور آئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ہے اور عوام جو ہے وہ اس چیز کو بائی کر رہی ہے؟ دیکھیں عوام کا فیصلہ تو جب انتخابات ہوں گے تو اس وقت سامنے آئے گا، لیکن یہ بات کہنا کہ جی کوئی جلدی ہوئی ہے خان صاحب کی گرفتاری اور ان کی جو سزا ہے، تو اس کا ذرا موازنہ کر لیجئے پاناما کیس سے. آپ کو یاد ہے کہ ایک مانیٹرنگ جج بھی بنا تھا، اور جس طریقے سے واٹس ایپ پہ JIT بنی تھی، اگر آپ یاد کریں کہ ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا کہ آپ نے اتنے عرصے کے اندر 6 ماہ کے اندر آپ نے مکمل کرنا ہے. رات کے 11:30-12 بجے عدالت لگ کے حنیف عباسی کو سزا ہوئی تھی، یہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو 15 ماہ میں جو سہولیات اور مراحت خان صاحب کو فراہم کی گئی ہیں اس کا تو کوئی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو PTI ہے ان کے پاس کوئی اخلاقی یا قانونی جواز ہوگا کہنے کا کہ جی ان کو انصاف نہیں ملا. ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب، اس میں اوبیسلی اپیل کا حق تو ہے، لیگل ایونیوز لیگل چینلز تو کھلے ہوئے ہیں، اگر جانا چاہتے ہیں وہ سپریم کورٹ کا تو بعد میں آئے گا، ان کی تو خیر وہ چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں 1 مہینے کی. بٹ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی آئی تھنک اپیل چلی گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اس وقت جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ سپریم کورٹ میں بھی کوئی اپیل پینڈنگ ہے، وہ اپیل جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز حکم نامہ دیا تھا وہ اس کی ہے، اس کا آج کی کنوکشن سے کوئی تعلق انہوں نے دیے، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہہ رہے ہیں منڈے کو جائے گی. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو کمپیٹنٹ اپیلیٹ فورم ہوگا اس کیس میں وہ ہائی کورٹ ہی ہوگا کہ آپ اس کے لیے اس کے اگینسٹ جو ہے اس کو چیلنج کریں، اپیل فائل کریں اور پھر یہ کریں. لیکن دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس قسم کے کیسز میں جب ایک ٹرائل کنکلوڈ ہو جائے اور فائنل ججمنٹ کسی کے اوپر جو ہے وہ سینٹنس کر دی جائے تو پھر اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ اتنی اس میں کوئی ارجنسی نہیں ہوتی. پھر اس اپیل میں اپیل فائل ہوگی، اس پہ نمبر لگے گا، اس کا نمبر آئے گا، اس کی سنوائی ہوگی، پھر دیکھیں گے کہ ہاں جناب اس میں آپ کی جو سینٹنس ہے اس کو سسپینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا یا ایسے ہی چلتا رہے گا. پاناما کیس میں آپ کے سامنے ہے کہ وہ اتنی جلدی ایسا نہیں ہوا تھا. تو یہاں پر بھی ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہ جتنے اس میں ٹیکنیکل باریکیاں تھیں نا کہ جی وہ جج صاحب نے وہ فیس بک اکاؤنٹ سے کچھ پوسٹنگ کر دی اور وہ میری ہے ہی نہیں، جی ہاں جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی اس کو انکوائر کریں گے کہ یہ ہونا چاہیے. وہ اس قسم کی چیز ان کو بنیاد بنا کر اور ان کا جو متعصبانہ رویہ جس کو وہ کہتے تھے اس کو بنیاد بنا کر اگر یہ کوئی ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کی جلد سنوائی جو ہے وہ کروا لیں تو شاید پھر خواجہ حارث جو ہیں وہ کوئی ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائے. ورنہ ویسے جو روٹین جو ایک کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہوتی ہے اس میں نظر نہیں آتا. جس طریقے سے ابھی پہلے ہو رہی تھی کہ اصل چیز تو کہ آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں گوشوارے جمع کراتے ہوئے اس میں نہیں تھے، وہ تحائف کا ذکر ہی نہیں کیا، اور اگر کیا بعد میں تو وہ پتہ چلا کہ جناب قیمت ہی اس کی کم لگا دی. بالکل یہ مینشن ہے، اور اسی ایک نقطے کے اوپر یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس کے اوپر یہ جو ہے کنوکشن ہوئی ہے. اور یہ چیز مطلب ہے اسی لیے اس کو کہا جا رہا تھا کہ کیس تو بڑا سیدھا سا ہے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، آپ اس کو کھولیں اور اس کو ڈیسائیڈ کریں. یہ تو جو اتنا عرصہ لگ گیا اکتوبر سے لے کے اب تک وہ اسی وجہ سے لگا کہ وہ خواجہ حارث صاحب وکیل تھے اور خواجہ حارث صاحب وکیل تھے. اور اگر واقعی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ صرف اور صرف لیگل ایونیوز پہ اور اگر اس کیس کو فائٹ کرتے، جیسے آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی ذکر کیا، الیکشن کمیشن پہ بھی اپنے کیس کو نہیں فائٹ کیا، اس کو جا کے نہیں اس کے حوالے سے کوئی قانونی دلائل شاید سامنے آئے ہوں. الیکشن کمیشن پہ بھی چیف الیکشن کمشنر پہ اور ممبران پہ تنقید زیادہ تھی اگر آپ دیکھیں تو، کہ پہلے بھی ہوتا تھا نا کہ کوئی ججز ہیں تو وہ ججز پہ تنقید ہو رہی ہوتی تھی، تو الیکشن کمیشن کے ممبران پہ اور چیف پہ ان کے تنقید ہوتی رہی، کیس پہ کم بات ہوئی. سولنگی صاحب تو یہ تو ایک کیس جس میں نااہلی ہو گئی، گرفتاری ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. اب جو دیگر کیسز ہیں ان میں کیا بنے گا خان صاحب کا، اور جس میں القادر ٹرسٹ جو ہے وہ سر فہرست ہے؟ دیکھیں یہ تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹپ آف دا آئس برگ، یہ تو ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. دیکھیں اور جو کیسز ہیں وہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. جی مثال کے طور پر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اسی طرح سے 9 مئی کا کیس ہے، اسی طرح سے متعدد کیسز ہیں. تو
لیکن اب اس میں مشکل یہ ہوگی کہ اگر خان صاحب حراست میں ہیں تو پہلے جو دوسرے تمام کیسز میں جو تاخیری حربے استعمال کرتے تھے، استثناء لیتے تھے، چھٹی کی درخواست دیتے تھے، وکیل تبدیل کرتے تھے، ججز پر اعتراض کرتے تھے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ رکاوٹیں اس گرفتاری اور اس سزا نے دور کر دی ہیں۔ جب تک ان کو اب آزادی نہیں ملتی تب تک وہ ان پرانے حربوں کو استعمال نہیں کر سکتے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کی مشکلات جو ہے، کل بھی میں نے کہا تھا کہ خان صاحب گڑھے میں گرے ہوئے وہ شخص ہیں جو مسلسل کھدائی میں مصروف ہے۔ انہوں نے اپنے لیے مشکلات کم نہیں کی، اپنے رویے سے ان مشکلات میں اضافہ کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں FIA کے حوالے سے، یہ جو جج کے حوالے سے فیس بک پوسٹ تھی اس کے حوالے سے بھی حکم ہے کہ آپ وہ لوگ جنہوں نے یہ فورجری کی ہے، اگر کی ہے جی، تو ان کو بھی سزا ملے گی۔ اب وہ سارے اکاؤنٹس جو ہے وہ سامنے آئیں گے، FIA بھی اس میں حرکت میں آئے گی، تو یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ اوکے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کل ہی مجھے یاد آیا کہ خود چیئرمین تحریک انصاف کا وہ بیان جس میں وہ PDM کے لوگوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے وہ بات کرنے کا کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ رویہ، آئی ایگری ود یو کہ مسلسل وہ انہوں نے ایک ایسا رویہ رکھا کہ ادارے کے خلاف، اور پھر وہ 1 سال سے جو نیریٹو بیان کرتے آئے اس کے بعد نومے ہو گیا۔ اب وہ کل خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ جی بات کریں، ملک کے لیے بیٹھیں۔ دیکھیں لیکن وہ ساتھ ہی یہ بھی ہے، بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو انہوں نے انٹرویو دیا BBC کو، یہ ہارڈ ٹاک اسٹیفن سیکر کو، اس میں بھی انہوں نے پھر یہی کہا کہ یہ تو سارے چور لٹیرے ڈاکو ہیں، ان کے ساتھ میں میری تو جماعت جو ہے اس کا منشا مقصد ہی یہ تھا کہ جی وہ میں نے انصاف دینا ہے، اور انصاف کا مطلب ہے کہ یہ چور ڈاکو ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تاریخ نہیں معلوم۔ لیکن وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ان کی انگلش اور اردو آڈینس میں بیان فرق ہو جاتے ہیں۔ وہ جب انگریزی میں کوئی بیان دے رہے ہوتے ہیں، انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بہت بری ہے، PDM والے بہت برے ہیں، اردو میں کہتے ہیں بات کرو مجھ سے۔ جی بالکل، یہی جو تضاد ہے وہ ان کی سیاست کو واضح کرتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جتنا نقصان انہوں نے خود اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو پہنچایا ہے، شاید ہی کوئی ان کو اتنا نقصان پہنچا سکے۔ ان کے دور اقتدار میں بھی ایسا ہی تھا، اور خاص طور پر 10 اپریل 2022 کو جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، تو اس کے بعد ایک سیاستدان اگر ہوتا تو وہ جا کر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنتا۔ خود کتنے لوگوں نے منع کیا کہ یہ آپ صوبہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، پرویز الہی نے کہا، پرویز خٹک نے کہا، وہ سپیس انہوں نے خود اپنے لیے جو ہے وہ چھوڑ دی۔ I have to close the segment here۔ بہت شکریہ مرتضی سولنگی صاحب، کامران خان۔ Joining us, we'll take a break here. Stay tuned۔ یوم استحصال کشمیر، ظلم و جبر کے 4 سال، لاک ڈاؤن، کرفیو، پیلٹ فائرز، انسانی حقوق کی پامالی، انٹرنیٹ کی بندش، یہ ہے مقبوضہ کشمیر اور کشمیری عوام کی آپ بیتی۔ 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے ہندوستان کی واحد مسلم اکثریت والی ریاست کی شناخت ختم کرنے کے لیے آئین میں موجود آرٹیکل 370 اور شک 35A کو ختم کر دیا، جس کے بعد کشمیر کی خصوصی حیثیت بھی ختم ہو گئی۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد دہلی سرکار کی وادی کشمیر پر مکمل طور پر مسلط ہونے کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ بھی ہٹ گئی۔ ہندوستان اسرائیل کی طرز پر کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کے مذموم ارادوں میں کامیاب ہو چکا۔ مسلم اکثریتی ریاست میں 4 سال سے ہندو آباد کاری کا سلسلہ جاری ہے، اور کشمیری عوام بے بسی کا شکار ہیں، اور وادی کشمیر کو ایک اوپن ایئر جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج سے 3 سال قبل حکومت پاکستان نے مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 5 اگست کے دن کو یوم استحصال کشمیر کے نام سے منسوب کیا، جسے آج ملک بھر میں منایا جا رہا ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے موقع پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو، مسلح افواج کے سربراہان نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی پیغامات جاری کیے۔
بیانات میں کہا گیا کہ کشمیری بھارت کے غیر قانونی اور غاصبانہ تسلط کے خلاف لازوال قربانیاں دے رہے ہیں۔ پاکستان اپنے بھائیوں اور بہنوں کی آواز بنتا رہے گا اور ان کے جائز حقوق کے حصول کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گا۔ بیانات میں مزید کہا گیا کہ ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق تنازع جموں کشمیر کے پرامن حل کے ذریعے ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام ممکن ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تمام اقدامات کشمیر کی آباد کاری اور سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے کی سوچی سمجھی بھارتی حکمت عملی کے جزو ہیں۔ پاکستان ایسے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر پر وحشیانہ قبضہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ بنیادی انسانی حقوق کے عالمی سطح پر تسلیم شدہ اصولوں کی بھی تضحیق ہے۔ بھارت کشمیر میں ظلم و ستم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس مسئلے پر عالمی برادری کو مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت 7 دہائیوں سے مقبوضہ جموں کشمیر کی عوام پر قابض ہے اور اس عرصے میں فوجی محاصرے اور میڈیا بلیک آؤٹ کے 4 سال بھی شامل ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد کشمیر کے سابق صدر اور سردار یعقوب خان صاحب۔ بہت شکریہ سردار صاحب، پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا۔ پہلے بتائیے گا کہ آج اس اقدام کے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں 4 سال مکمل ہوئے ہیں اور اس 4 سالوں میں جو مظالم ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی، لیکن کیا وجہ ہے کہ 4 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی دنیا کی خاموشی اس پہ ہمیں نظر آتی ہے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں اپنی طرف سے بھی اور ریاست جموں و کشمیر بیس کیمپ اوورسیز کشمیری مقبوضہ کشمیر کے اپنے بھائی بہنوں بیٹوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ لفظ بہ لفظ جو آپ نے فرمایا اس کی مکمل تائید اور حمایت کرتے ہوئے ساری بات آپ نے کہہ دی کہ پاکستان صلی اللہ افواج پاکستان سربراہ اور وزیر اعظم صدر اور وزیر خارجہ اور پاکستان کے عوام آج سڑکوں پہ جب نکلے تو یہ ایک میسج تھا پوری دنیا کے لیے۔ تو میں پہلے تو حکومت پاکستان کا صلی اللہ افواج پاکستان کا اور پبلک جو پاکستان کے عوام کا اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کی طرف سے آزاد جموں و کشمیر بیس کیمپ کی طرف سے اوورسیز کشمیریوں سب کا شکریہ دلی طور پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ آج مقبوضہ کشمیر میں جیسے آپ نے ابھی بات کہ جو کچھ مودی سرکار کر رہے ہیں یہ اپنے لیے انشاءاللہ عذاب الہی کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ وقت بتائے گا وہ کتنے کم پر کنٹرول کر سکتا ہے، کتنے ایک ایسے حالات پیدا کرے گا کہ جس سے ہم کو ڈر جائیں گے۔ آج یوتھ کانفرنس کی لیڈرشپ آج جیلوں میں انہوں نے بھر کے تو اب تو تنگی آ گئے ہیں، جیلوں میں جگہ نہیں رہی مقبوضہ کشمیر میں۔ وہ کوشش تو بہت کچھ کر رہے ہیں مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ایک ایک لفظ جو ہوگا ایک ایک بات کا وہ خود انشاءاللہ حساب دیں گے۔ یہ تو ایک میسج ہے پوری دنیا کے لیے، اقوام عالم کے لیے کہ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس پر خدا را توجہ دی جائے۔ بٹ سردار صاحب یہ جو ہم ابھی ساری بات کر رہے ہیں اس میں جو ہم عالمی خاموشی کی بات کرتے ہیں، انفیکٹ جو میڈیا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مغربی میڈیا ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے یہاں پر ان کو اس کی وائلیشن بھی نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی وجہ جو ہے وہ جو بھارت کا اثر و رسوخ دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ؟ مودی کے لیے ایک سٹیٹ ڈنر جو ہے وہ ہوتا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر جہاں پہ جو ریچسٹ بزنس ٹائکونز ہیں دنیا کے ان کو بلایا جاتا ہے، تو اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے ان کا جگہ جگہ پر۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ ریزن ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آبادی کے حوالے سے اور ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، پھر ہندوستان کے جو لوگ ہیں موسٹلی 1.5 ارب تقریباً ہے اور پوری دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں اور وہ بڑے بڑے بزنس ٹائکون ہیں، اس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ بات فیکٹ ہے کہ وہ اپنے ان کے روٹس اینڈ کانٹریکٹس بھی بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، مگر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلبھ بھٹو صاحب نے جس طرح بات کی پوری دنیا میں جا کر کے، تو ہندوستان اس کے بعد پریشان سا ہو گیا اور وہ کوشش اس نے تیز کر دی ہے کہ ڈیفینیٹلی جو کچھ وہ کشمیر میں کرنے چاہ رہا تھا اللہ نے چاہا تو وہ کر نہیں پائے گا۔ تو اس لیے ان کی اپنی کوششیں کاوشیں پاکستان کو اپنی کرنی چاہیے، اپنے ایفرٹس کرنے چاہیے۔ یہ تو یہی ہے سارا معاملات جو اس پوری دنیا میں ہیں۔ تو ان کے پیچھے بہت ساری قوتیں کام کر رہے ہیں، پاکستان کے پیچھے اتنا وہ بات ہے کوئی نہیں ہے،
बट स्टिल हमें उम्मीद है कि ये इस वक्त जो अक़वाम आलम है और जो पाकिस्तान का मीडिया उनके शुक्रगुजार हैं, दुनिया में मैसेज हो जा रहा है, बातें तो मालूमात हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है लगता यही है कि वो भले जो कोशिश कर ले, मगर एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी पुरअमन लोग हैं, उनकी कोशिश ख्वाहिश है कि वो कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे दुनिया में एक मैसेज जाए, मगर लगता यह है कि हिंदुस्तान वही चाहता है जो हमारे आबाद ने उसके साथ किया था। उसके लिए हमें अब सोचना होगा, और आज़ाद कश्मीर के बेस कैंप के लोग, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टी जितने भी लोग हैं हम सब इकट्ठे हैं, किसी का जो भी कोई नज़रिया है वो अपनी जगह पर है, मगर इस इशू पर, इस बात पर हम सारे कश्मीरी इकट्ठे हैं, और मकबूजा कश्मीर के लोग, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग, उनके बड़े हौसले बुलंद हैं, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है जिस तरह यासीन मलिक साहब के साथ हो रहा है, जितनी हमारा शबीर शाह है, मीरवाइज उमर फारूक है, आप ये देखें कि कोई ऐसी वहाँ जो कुछ हो रहा है वो इतना जुल्म और ज़्यादती है। मैं अगर नाम ले हूँ अपने उन लीडर का तो मुझे आधा घंटा चाहिए, तो कहने का मतलब अब्बास अंसारी से कोई जगह छोड़ी नहीं है। तो लगता ही है कि हिंदुस्तान ये समझता है कि वो हिंदू वहाँ आबाद करके, और हम कोशिश ये करेंगे उसको कब्ज़ा कर लेंगे, कल अगर राय शुमारी होगी तो वो हिंदुस्तान के हक में वोट देंगे, तो जबरदस्ती कोई काम हो नहीं सकता। ये खामखा उनकी भूल है। ठीक है, लेकिन वो लगे, लेकिन आपने जिस तरह से भी बिलावल साहब का जिक्र किया कि उन्होंने जहां जहां उनसे मुमकिन हो सका, जिस तरीके से उन्होंने उजागर किया, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारी कोशिशें रही हैं, मिसाल के तौर पे बहुत लोग जो हैं वो तनकीद भी करते हैं कि भाई आपने ये जब हुआ उसके बाद क्या किया कि हर जुम्मे को आपने निकलना है और 1 घंटा आधा घंटा जो है वो खड़े हो जाना है, बाहर सड़कों पर एहतजाज करा देना है, या काउंटर क्लॉक, ये क्या ये काविशें काफ़ी थी, तो इस पर तनकीद होती रही है। बट आपकी नज़र में क्या वो चीजें हैं जो शायद होनी चाहिए थी और नहीं हुई? देखिए, आपने सही फरमाया, शुरू में तो बहुत जोश था, और 1-2 घंटे 4 घंटे हर जुमे की बात हुई बहुत भी, उसके बाद आपने देख लिया कि बहुत वो चीज़ रही कोई नहीं है। वो डिपेंड कर रहा था उस वक्त के लिहाज से, उस हुकूमत के लिए हम किसी पर आज तनकीद नहीं करते कि पीटीआई के क्या कर रहे थे, खान साहब क्या कर रहे थे, इन बातों से हम कश्मीरी कम से कम चाहते हैं कि ये बात हमें आपस में ही है, बट डेफिनेटली जो कुछ करना चाहिए था वो नहीं कर सके। ये वो नहीं समझ सके कि कश्मीर कितना इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए। देखें, फ्रंट पर हम कश्मीरी खड़े हैं, अगर कोई ये समझे कि कश्मीरी वो उस तरह की उनकी वो नहीं है तो ये गलत फहमी है, भूल है। बट हम कश्मीरी जो हैं बाय नेचर, जिस तरह पाकिस्तान के अवाम शुरू से लेकर आज तक, और जिस तरह पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान हमारे साथ है, तो हमें एतमाद है, यकीन है इंशाअल्लाह कि ये डेफिनेटली हमारे ये मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, क्योंकि लोग ये बदनाम हमें ना करें कि हम कोई दहशत गर्द हैं। हम दहशत गर्द नहीं है, बल्कि पुरअमन लोग हैं, और डेफिनेटली आपने ये देख लिया होगा कि बड़ी कोशिश होने के बावजूद ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि कश्मीरी पुरअमन लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें बंदूकें दोबारा उठाई जाएँ। और अक़वाम आलम को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। OIC ने काफ़ी काम किया, UN में काफ़ी काम किया, सेक्रेटरी जनरल साहब का हम उन ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने कश्मीर पर बात की और तावन किया। आपने देखा कि उन्होंने जब ये कॉन्फ्रेंस बुलाई तो मोस्टली मुल्क वाले नहीं तशरीफ लाए, और चंद लोग गए भी हैं तो उनके एम्बेसडर थे। तो कहने का मतलब यह है कि लोग तो समझ रहे हैं, मगर उनकी अपनी एफर्ट से वो करते हैं, उनको करना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी एफर्ट्स होनी चाहिए जो उनको ज़रूरत है करने की, और वो कर भी रहे, और उस तरह से करना चाहिए अग्रेसिव होकर के। ये हालात और वक्त तकाजा है, मगर जब पाकिस्तान के अवाम और ये सारे हम इकट्ठे हैं, और पाकिस्तान की फ़ौज देखें ना, सारे तीनों इस वक्त जो हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ ने खुल के बात की, तो यही बड़े हौसले हैं ना। वो जो मर्जी करता रहा हिंदुस्तान, अक़वाम आलम अगर नहीं समझेगी, आज हिंदुस्तान ये अपने इंशाअल्लाह मैसेज यही है पूरी दुनिया का के लिए। हिंदुस्तान भूटान के साथ जो कुछ कर रहा है, बांग्लादेश के साथ जो कुछ कर रहा है, इसके साथ जो कुछ कर रहा है, पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहा है, तो हिंदुस्तान तो खुद अपने पड़ोसी मुल्कों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि पड़ोसी तो नहीं खत्म होगा, इंशाल्लाह हिंदुस्तान खत्म होगा। बिल्कुल सही है। सरदार साहब, एक आखिरी सवाल भी, क्योंकि आप आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, सदर भी रहे हैं, अभी भी आप आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर हैं, आपकी नज़र में किस तरीके से मज़ीद इसको मुस्बत बनाया जा सकता है? स्पेसिफिकली अगर मैं अपने क्वेश्चन को एक तरफ रख सकूँ और वो हमारी जो बहनें और बच्चे वहाँ जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो जिनके शोहरों को, जिनके वालिद को जो है वो उठाकर जेलों में डाल दिया, आपने
نے یاسین ملک صاحب کا ذکر کیا، ان کی وائف، ان کی بیٹی وہ چلیں اسلام آباد میں ہیں، لیکن وہ جس تکلیف اور جس کرب سے گزر رہی ہیں، اور وہ بہنیں ہماری اور وہ بچے جو کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں اس وقت، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر درد دل رکھنے والا انسان، چاہے وہ کشمیر سے ہے، پاکستان سے ہے، پوری دنیا سے ہے، مسلم امہ سے ہے یا مسلمان نہیں بھی ہیں، ہماری سب سے جو حالات ہیں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل ہی زیادتی، اتنا ظلم زیادتی ہو رہی ہے کشمیر میں، مگر یہ اپنی طرف سے اس کو، تو ہمیں اس سے یہی امید ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ دیکھیں 1832 سے لے کر کے 1936 1947 سے لے کے آج تک وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، وہ تو کچھ نہیں کر سکا، اور ہمیں اللہ پر اعتماد ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، اور آپس میں اور ان کشمیریوں پر، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر، ان کو ہم یہ یقین دلانے چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آزادی ہم لے کے رہیں گے، جو مرضی وہ کرتا رہے ہندوستان، ظلم تکلیف ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہم شہید ہوں گے تو اور بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں کوئی ڈر خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہندوستان کو ہے کہ وہ اپنے ملک کو بچائے۔ ہمارا پڑوسی تھا، مقبوضہ کشمیر رہنے والا سکھ ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، کشمیری جو بھی آباد ہے سب ہم ایک لوگ ہیں، وہاں کوئی کسی مذہب کی جنگ نہیں ہو رہی ہے، وہاں یہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کشمیر کو لے لیں گے، یہ ان کی بھول ہے، وہ لے نہیں سکیں گے۔ البتہ ہندوستان کو کوشش یہی تھی کہ وہ ایشیا کا بڑا ٹائگر بنے، پڑوسی ملکوں کے ساتھ وہ کشمیریوں کو اپنے حق دلائے، کشمیریوں کو موقع دے رائے شماری کو، تو لگ پتہ جائے گا کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ہندوستان اس حالات میں، ابھی آپ دیکھیں نا ان کے پرانے جنرل پہلے صاحب کا وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے جو عدلیہ کے لوگ تھے وہ کیا کر رہے ہیں، بیوروکریٹس کیا کر رہے ہیں ہندوستان کے، ان کی سوچ کیا ہے۔ تو جب ہندوستان کا خود ایک ٹیکنوکریٹ، وہاں کے تھنک ٹینک اگر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ظلم کر رہا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ ہمارے حالات آنے والے وقت میں انشاءاللہ اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ یعقوب خان صاحب، آزاد کشمیر کے سابق صدر اور وزیر اعظم، اس سیگمنٹ میں ہم سے بات کر رہے تھے۔ ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ۔ آج کے دن 4 برس قبل 5 اگست 2019 کو وادی کشمیر جنت نظیر کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت زیر قبضہ جموں کشمیر کے آبادیاتی ڈھانچے کو یک طرفہ اقدامات کرتے ہوئے تبدیل کر کے مودی سرکار نے کشمیری عوام کو مزید صفاقانہ کارروائیوں کا نشانہ بنانے کا لائحہ عمل مرتب کیا تھا۔ بھارتی آئین میں موجود آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد بھارتی جنتا پارٹی اپنے چھپے عزائم کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئی۔ آرٹیکل 370 اور 35A بھارتی عزائم کے راستے میں ایک حفاظتی دیوار کی حیثیت رکھتے تھے، اور کشمیری عوام کو پہلے سے خدشہ تھا کہ جس دن یہ دیوار گر گئی اس دن کشمیر کی صورتحال فلسطین جیسی بن سکتی تھی، اور کچھ ہوا بھی ایسے ہی۔ گزشتہ 4 سال کے دوران مقبوضہ کشمیر کو ایک اوپن ایئر جیل میں تبدیل کر دیا گیا، جہاں 70 لاکھ کشمیریوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ 8 لاکھ سے زائد قابض بھارتی افواج نے دنیا کے نقشے پر سب سے بڑا عسکری زون بنا دیا ہے۔ ہزاروں کشمیری نوجوان ممنوعہ پیلٹ گن فائر سے اپنی بینائی کھو چکے ہیں، جن کو محض احتجاج کے اپنے جمہوری حق کا استعمال کرنے پر عبرت کا نشان بنایا گیا۔ حق کے خود ارادیت کی آواز اٹھانے والے کو دشمن سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ پانی اور بجلی کے احتجاج کرنے والوں کو بھی گولی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جبکہ بھارتی فوجیوں کی جانب سے خواتین کو عصمت دری کا نشانہ بنانے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ گزشتہ سال پوری دنیا میں 187 مرتبہ انٹرنیٹ کی بندش دیکھنے میں آئی، 84 مرتبہ بھارت میں انٹرنیٹ بند ہوا، جس میں 49 بار صرف مقبوضہ کشمیر کو بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ 1 سال قبل بھارتی جمہوریت اور نظام انصاف کا جنازہ اس وقت مکمل طور پر نکل گیا جب کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو بھارت کی خصوصی عدالت کی طرف سے دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزام میں 2 بار عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ آج یاسین ملک دہلی کی تہاڑ جیل میں قید ہیں، اور ان کا واحد قصور حق کے خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرنا تھا۔ عالمی انسانی حقوق کے اداروں کی جانب سے مجرمانہ خاموشی کا سلسلہ جاری ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کیا تھے اور کیوں ایک دیوار کی حیثیت رکھتے تھے؟
1947 میں جموں کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے بھارت میں شمولیت کے لیے ریاست کو خود مختار رکھنے کی شرط پر الحاق پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ریاست جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے کے لیے انڈین آئین میں آرٹیکل 370 کو شامل کیا گیا، جس کے تحت ریاست کو اپنے خود مختار آئین بنانے کی اجازت تھی۔ ریاست کا اپنا جھنڈا اور اپنے قوانین بنانے کی اجازت تھی، جبکہ سینٹرل حکومت دفاع، خارجہ اور کمیونیکیشن کے امور کی ذمہ دار تھی۔ قوانین بنانے کے اختیارات کے تحت ریاست جموں کشمیر مستقل رہائش، جائیداد کی ملکیت اور بنیادی حقوق سے متعلق اپنے قوانین بنانے کے لیے آزاد تھی، اور اسی لیے ریاست سے باہر کوئی بھی بھارتی جموں کشمیر میں جائیداد خریدنے کا مجاز نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 70 سال گزرنے کے باوجود بھارت کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، جبکہ آرٹیکل 35A کے تحت ریاست کے باشندوں کی بطور مستقل رہائشی شناخت ہوئی تھی اور ان کو خصوص حقوق بھی حاصل ہوئے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے سے بھارتی حکومت نے کیا حاصل کیا؟ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر کی ریاست کی حیثیت ختم کرتے ہوئے وفاق کے زیر انتظام 2 مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پہلا حصہ جموں کشمیر، جبکہ دوسرا حصہ لداخ، جن کو چلانے کی ذمہ داری ایک لیفٹیننٹ گورنر کو دی گئی۔ جموں کشمیر کے معاملات قانون ساز اسمبلی، جبکہ لداخ کے معاملات بغیر اسمبلی کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ نئے قوانین کے تحت جموں کشمیر کے داخلہ امور براہ راست وزیر اعلیٰ کے بجائے سینٹرل حکومت کے سپرد ہو گئے ہیں، جس کو لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ قانون کے خاتمے کے بعد مرکزی حکومت کے تمام قوانین جموں کشمیر میں لاگو ہو چکے ہیں، اور اب مرکزی قوانین کی جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ جموں کشمیر انڈین سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں بھی آ چکا ہے۔ ایک اور اہم سوال، کیا بھارتی حکومت آرٹیکل 370 ختم کرنے کا اختیار رکھتی تھی؟ بھارتی آئین کے مطابق بھارتی حکومت ریاست جموں کشمیر کی ریاستی حکومت کی رضامندی سے صرف آرٹیکل 370 کو ختم کر سکتی تھی، جبکہ قانون کے خاتمے کے وقت ریاستی حکومت 1 سال سے موجود نہیں تھی اور ریاست میں سینٹرل وفاقی رول لاگو تھا، اور حکومت نے گورنر کی صلاح سے قانون کو ختم کیا تھا۔ بھارتی آئینی ماہر AJ نورانی کے مطابق حکومت کا ایک غیر قانونی فیصلہ ہے جو کہ ایک فراڈ کے مترادف ہے، جس کو بھارتی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت سپریم کورٹ میں حکومتی قانون سازی زیر بحث ہے۔ بھارتی حکومت نے نہ صرف اپنے آئین کی خلاف ورزی کی، بلکہ جموں کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین بشمول چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے سے انکار کے مترادف ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق فیصلہ ہی جموں کشمیر کے تنازع کا واحد حل ہے، جس سے خطے میں ترقی اور پائیدار امن قائم ہو سکے گا۔ ایڈیٹوریل کے اس حصے میں یہ بھی سوال اٹھائیں گے کہ گزشتہ 4 سال میں بھارتی سرکار نے قانون کے خاتمے کے بعد کیا حاصل کیا؟ کشمیر کے ڈیموگرافی تبدیل کرنا ہندوستان کا سب سے بڑا خواب تھا، جو اب پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ 4 سال کے دوران 61 لاکھ سے زائد ڈومیسائلز کا اجرا کیا جا چکا ہے۔ ہندو اور بنگالی پناہ گزینوں کی کشمیر میں آبادکاری کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ کشمیر منتقل ہونے والے خاندانوں کو روزگار اور ووٹ کا حق بھی دیا جا رہا ہے۔ بھارت اسرائیل ماڈل کو اپناتے ہوئے ڈیموگرافی کی تبدیلی کے مذموم ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی طرف گامزن ہے۔ آج کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے حق کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی خاموشی افسوسناک ہے، مگر ریاست پاکستان کو سوچنا ہوگا، جو گزشتہ 4 برس میں پاکستان سفارتی محاذ پر کشمیری عوام کے مسائل اجاگر کرتا رہا ہے، کیا وہ کافی ہیں؟ سفارتی محاذ پر کیا بہتری لائی جا سکے گی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر۔ That's all for tonight. Good night and اللہ حافظ۔